أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you people are fine and doing well. I'm here to record the first lecture. The topic is basic economics concept. First of all, I want to define the definition of economics by Adam Smith. Then I'll define the definition. I'll present the definition presented by Alfred Marshall. Then in last, I will present this definition defined by Lionel Robbins. First of all, अगर आपको थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊं, जब से अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हवा को तख्लीक फरमाया और रूए ज़मीन पर उनको भेजा, तो इंसान को शुरू में जो ज़रूरियात हैं वो बहुत कम थी इंसान की. लोग पुराने जो ज़माने में लोग गारों में रहते थे, शिकार खेलते थे और जो जंगली जो बड़े बड़े जो पौधे हैं उनकी पत्तों को वो लिबास के तौर पर इस्तेमाल करते थे. इस तरीके से उनके पास बेसिक नीड्स है, 3 बेसिक नीड्स थे. देयर वर 3 बेसिक नीड्स. फर्स्ट शेल्टर, जिसको हम होम कहते हैं या हाउस. सेकेंड हमारे पास फूड. तीसरा हमारे पास क्लॉथ या क्लॉथिंग. ये 3 बेसिक नेसेसरीज थे. तो लोग गारों में रहते थे शेल्टर के तौर पर, यानी उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज. दूसरा जो है फूड के लिए वो शिकार खेलते थे. मुख्तलिफ जो है जंगल के जो मुख्तलिफ पौधे हैं उनको वो इस्तेमाल करते थे. और उसके जो लिबास के तौर पर जो खाल हैं, जो शिकारी जो जानवर हैं जो उन्होंने शिकार खेले उन जानवरों के, और जो पौधे हैं उनके बड़े बड़े जो पत्ते जो हैं उनको वो जो है ऐसा लिबास इस्तेमाल करते थे. अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है 1776 में. एडम स्मिथ पहला बंदा है जिसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और इकोनॉमिक्स के ऊपर बाकायदा एक बुक लिखा, यानी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन उसने इंट्रोड्यूस किया. बिफोर एडम स्मिथ देयर वर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर वर टर्मिनोलॉजीज, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन बाकायदा बुक नहीं लिखा गया था. मिसाल के तौर पर अगर आप कुरान की जो अब आयत पर गौर करें, अल्लाह ताला फरमाता है अम्मा यतसाअलून अनिन नबय्यिल अज़ीम मिल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअल अल अर्ज़ मिहादन वल जिबाला अवतादन व खलकनाकुम अज़वाजन वजअलना नौमकुम सुबातन वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहार मआशा. तो यहाँ मैं देखूं वजअलना और हमने बनाया, अल्लाह ताला फरमाता है वजअलना और हमने बनाया नहार दिन को, माशा मुआशियात से हमने जो माशा से मुआशियात निकाला है इकोनॉमिक्स, यानी दिन को बनाया इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. हालांकि 1400 कबल हाँ जी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, लेकिन ये जो 1776 में इकोनॉमिक्स के ऊपर बाकायदा बुक लिखा. देखिए फर्क ये है कि बाकायदा एज अ डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है 1776 में, लेकिन इससे पहले भी इरशादात अक़वालात आपको मिलते हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब से इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया वहां से मौजूद है, कहना मैं ये चाह रहा हूं. तो बहरहाल जो सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक लिखा एडम स्मिथ ने, तो ये जो एडम स्मिथ है ही वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड ही wrote a book
and the book name is The Wealth of Nation. The Wealth of Nation یہ بہت بڑی جو ہے پہلی بک ہے اکنامکس کے اوپر اور بہت ہی جو ہے مشہور بک ہے. اور اس بک کو ایڈم اسمتھ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا. تو پہلے جو حصہ اس میں پروڈکشن آف ویلتھ، اس کو اس نے ڈیٹیل کیا کہ ویلتھ ہاؤ ٹو پروڈیوس، وٹ ٹو پروڈیوس، ٹو ہوم ٹو پروڈیوس، ان کو اس نے ڈسکس کیا کہ جو ویلتھ ہے کیوں پیدا کی جاتی ہے، کیسے پیدا کی جاتی ہے، کس کے لیے پیدا کی جاتی ہے. دوسرا جو ہے بک کی جو دوسری جو پارٹ ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کہ جو سوسائٹی کے اندر جو ویلتھ ہے، جو پیدا شدہ جو ویلتھ ہے، پروڈیوس جو گڈس اینڈ سروسز ہیں، اس کو کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں، واٹ آر دی پرنسپلس آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس کو اس نے ڈیٹیل جو ہے ڈسکس کیا. تیسرا پارٹ ہے وہ ہے کنزمپشن آف ویلتھ، ایکسچینج آف ویلتھ، کہ جو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد جو ہر ایک کے حصے میں آ گئی ہیں اس کو کس طریقے سے آپس میں ایکسچینج کریں، تبادلہ کریں تھرو بارٹر سسٹم. آج کل تو ہاں جی بہرحال ایک منی سسٹم آ گئے، مونیٹری سسٹم آ گئے، ادروائز اس وقت بارٹر سسٹم تھے. تو مطلب جو پروڈیوس گڈس اینڈ سروسز ہیں اس کو آپس میں کس طریقے سے ایکسچینج کریں، اس کے اصول اس نے اس حصے میں. اور آخر میں اس نے کنزمپشن آف ویلتھ، کہ وہ جو ویلتھ ہے کس طریقے سے خرچ کریں، کیا کیا اصول ہیں، کیسے کیسے خرچ کریں، یہ اس نے ڈسکس کیا اپنی بک میں. لیکن جو اس نے ڈیفینیشن کیا اس بک کے اندر اکنامکس کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ اکنامکس از دا سائنس آف ویلتھ. اکنامکس دولت کا علم ہے، اکنامکس از دا سائنس آف ویلتھ، ویلتھ کا علم ہے. تو اس وقت کا معاشرہ بڑا مذہبی قسم کا تھا تو بہرحال اس سائڈ پہ عیسائی تھے، عیسائیت تھے، لیکن لوگ بڑے اسٹرکٹ تھے. تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو نیا جو سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہے ایڈم اسمتھ نے، یہ انسان کو مادہ پرستی کی طرف لے کر جائیں گے، انسان کو اسپرچولیزم سے دور لے کر جائیں گے. اور انہوں نے اس علم کو شیطانی علم قرار دیا کہ یہ انسان کو مادہ پرستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، بنیادی اخلاقی مذہبی جو تعلیمات ہیں ان سے دور لے کر جائیں گے. تو اس وقت کی جو مسلحین ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو آپ کی اس کی جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے رائٹرز بھی تھے، جو نام جس میں رسکن ہو گیا، کارلائل ہو گیا، انہوں نے اس کے خلاف بڑی پروپیگنڈے کی. بیسیکلی وہ جو ڈیفینیشن کے اندر جو ہے اس نے کہا تھا اکنامکس از دا سائنس آف ویلتھ، اس نے کہا تھا کہ بھائی دولت، تو اس نے تھوڑا سا دولت کو فوکس کیا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں نے بہت بڑا تنقید کا نشانہ بنایا. بہرحال یہ جو ایڈم اسمتھ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل اکانومسٹ. تو بیسیکلی دیر آر 3 schools آف تھاٹ، کلاسیکل، نو کلاسیکل اینڈ ماڈرن. تو یہ جو ایڈم اسمتھ ہے یہ کلاسیکل اکانومسٹ ہے. پھر بعد میں نو کلاسیکل آ گئے، اس میں الفرڈ مارشل، ہی از دا فاؤنڈر آف نو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ. اور اس نے 1890 میں 1890 میں یعنی 1776 اور 1890 تقریباً 114 ایئرس بعد اس نے ایک بک لکھا. اس بک کا نام دا پرنسپلس آف اکنامکس تھا، دا پرنسپلس آف اکنامکس ریٹن بائی الفرڈ مارشل. کب لکھا؟ 1890 میں. یہ الفرڈ مارشل ہے، یہ انگلینڈ کا تھا اور یہ کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر تھا پولیٹیکل اکانومی کا. اس وقت اکنامکس کو پولیٹیکل اکانومی کہتے تھے. اس کے اندر اس نے جو اکنامکس کی ڈیفینیشن کی، اکنامکس is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment with the use of material requisites of well-being. یہ اس نے اپنی جو بک ہے پرنسپل آف اکنامکس ہے اس کے اندر اس نے ڈیفائن کیا
وہ کہتا ہے کہ جو اکنامکس ہے یہ انسان کی اپنی زندگی سے متعلق ہے. اس میں یعنی اکنامکس میں انسان کی انڈیویجول انفرادی اینڈ سوشل اجتماعی ایکشنز یعنی جدوجہد کا مطالعہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اکنامکس میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی جدوجہد کے ان پہلوؤں کا ان حصوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو انسان اپنی مادی ضروریات کو میٹیریل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اس کے حصول کے لیے اور اس کی استعمال کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو مادی فلاح مل سکے ان کو ویل بینگ یعنی اس کو فائدہ مل سکے. تو یہاں پر جو ہے الفریڈ مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر بھی دو بڑے فلاز تھے. جو پہلے فلاز ہے اس میں اس نے کہا کہ میٹیریل ریکوائرمنٹس آف ویل بینگ کی اس نے بات کی یعنی انسان کی وہ کوششیں جو وہ اپنی مادی ضروریات سے مراد ہیں جس کو آپ ٹچ کر سکیں دیکھ سکیں جو ہے جگہ گیرے وزن رکھے. مثال کے طور پر کھانا پینا جو ہمارے پاس میٹیریل ریکوائرمنٹس ہے. آپ کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے میٹیریل ریکوائرمنٹس. آپ کو لیپ ٹاپ ہے تو میٹیریل ریکوائرمنٹس. آپ کے موبائل فون ہے تو میٹیریل ریکوائرمنٹس. لیکن اس نے نان میٹیریل ریکوائرمنٹس کو اگنور کیا. نان میٹیریل ریکوائرمنٹس میں کیا تھے؟ سروسز. اس نے نظر انداز کیا. اس نے اپنی ڈیفینیشن کے اندر سروسز کی بات نہیں کی. تعلیم، آپ سبق پڑھتے ہیں تو آپ بکس پرچیز کرتے ہیں تو بکس تعلیم نہیں ہے. آپ پنسل لیتے ہیں تو پنسل میٹیریل ریکوائرمنٹس ہے لیکن وہ تعلیم نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو ایجوکیشن ہے یہ بھی نان میٹیریل ریکوائرمنٹس ہے. آپ کی جو تفریح ہے انجوائمنٹ، لوگ کماتے ہیں تاکہ تفریح جو ہے سیر و تفریح کر سکیں. اگین یہ نان میٹیریل ریکوائرمنٹس ہیں تو ان کو الفریڈ مارشل نے اگنور کیا. پہلے پوائنٹ یعنی نان میٹیریل ریکوائرمنٹس کو اس نے اگنور کیا. دوسرا جو پرابلم تھا اس کی ڈیفینیشن کے اندر وہ میٹیریل ریکوائرمنٹس جو انسان کو فائدے کی جگہ نقصان دے دے اس کو بھی اگنور کیا. مثال کے طور پر انسان بھوک لگتا ہے ہمیں تو ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا مثال کے طور پر اگر آپ روٹی کھاتے ہیں تو یہ روٹی میٹیریل ریکوائرمنٹ بھی اور اس روٹی کی وجہ سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو ایڈم سمتھ نے اس کی تو بات کی لیکن سگریٹ اسموکنگ میٹیریل ریکوائرمنٹس ہے لیکن نقصان دیتی ہے. الفریڈ مارشل نے اگنور کیا. حالانکہ انسان کماتا ہے خرچ کرتا ہے سگریٹ کے اوپر شراب کے اوپر. ہاں جی تو یہ میٹیریل ریکوائرمنٹس تو ہے لیکن نقصان دیتی ہے. تو لہٰذا یہ بھی انسان کی جو ہے الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن میں زیر بحث نہیں آیا. تو اگر ہم غیر جانبدار ہو کے سوچیں یعنی غیر جانبداری سے سوچیں کیونکہ اکنامکس کی جو علم ہے وہ غیر جانبدار ہے تو ان جہاں وہ تمام ایکٹیویٹیز چاہے ڈسٹریبیوشن ہو چاہے پروڈکشن ہو چاہے ایکسچینج ہو چاہے کنزمپشن ہو جہاں پر روپے پیسے انوالو ہو وہ اکنامکس میں زیر بحث آتی ہے. لیکن الفریڈ مارشل کے مطابق وہ ایکٹیویٹیز جو آپ نان میٹیریل ریکوائرمنٹس کی حصول استعمال کے لیے کرتے ہیں یا وہ میٹیریل ریکوائرمنٹس جو انسان کو نقصان دے دے وہ اکنامکس میں زیر بحث نہیں آتا. تو یہ جو ہے الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن میں خامیاں تھی. لیکن اس کی جو ڈیفینیشن کی جو سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ جو ایڈم سمتھ نے کہا تھا کہ اکنامکس از دا سائنس آف ویلتھ تو وہاں پر جو اس وقت کے لوگوں نے تنقید کیا تھا کہ یہ جو ویلتھ ہے ہاں جی یہ بری شے ہے یہ انسان کو مادہ پرستی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر الفریڈ مارشل نے کلیئر کٹ ایک لکیر کھینچا. اس نے کلیئر کٹ ایک میسج دیا کہ یہ جو ویلتھ ہے یہ بری شے نہیں ہے. وہ ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کے اوپر کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو خود ویلتھ ہے وہ کوئی بری شے نہیں ہے ڈیپینڈ کرتی استعمال کے اوپر. لہٰذا یہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کی بہت بڑی سب سے خوبصورت ایسپیکٹ ہے. تو بعد میں پھر ہاں جی لوگوں نے سوچنا شروع کیا اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا پھر شروع کیا. دین ہمارے پاس 1932 میں ماڈرن اکانومکس میں نے پہلے کہا تھا اسکول آف تھاٹ تین ہیں کلاسیکل نو کلاسیکل اور ماڈرن. تو کلاسیکل کے ایڈم سمتھ ہو گئے پھر نو کلاسیکل آ گئے 1890 سے. یہ ہمارے پاس الفریڈ مارشل
یہ اس کے جتنے بھی جو ہے ہمارے پاس ہم خیال لوگ ہیں یہ نو کلاسیکل. پھر ہمارے پاس ماڈرن اکانومسٹ آتے ہیں, ماڈرن اسکول آف تھاٹ. اس میں ہمارے پاس لائنل رابنز آتے ہیں جس کی ڈیفینیشن یہاں پر موجود ہے. تو لائنل رابنز کہتا ہے کہ اکنامکس, یہ جو لائنل رابنز ہے اس کی ڈیفینیشن سے پہلے یہ بندہ انگلینڈ کا اور یہ لندن اسکول آف اکنامکس کا پروفیسر تھا. اس نے بک لکھا, بک کا جو نام تھا دا نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامک سائنس, یہ 1932 میں لکھا. اور اس کے اندر اس نے جو اکنامکس کی ڈیفینیشن کی, اکنامکس از دا سائنس which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. تو یہاں پر between multiple ends جو ہے, جہاں تک میرے جو ذہن میں ہے اس کی ڈیفینیشن کے اندر یہاں پر ملٹیپل اینڈس ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اینڈس یہاں پر کہتے ہیں خواہشات کو, ایک انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں اور اس کی جو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو مینز ہیں, ریسورسز ہیں, روپیہ پیسہ ہو گئے, دولت ہو گئے, وہ بہت زیادہ محدود ہیں. سکیر کہتے ہیں قلت کو. تو ملٹیپل اینڈز لامحدود اس کی خواہشات, سکیر مینز اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے جو ذرائع ہیں روپے پیسے اس کے محدود ہیں. لہذا انسان کی وہ تمام بیہیویئر جو ہے, اس کی تمام کی تمام بیہیویئر, کوششیں, جدوجہد وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی اپنی محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کو پورا کر سکے. وہ تمام کی تمام جدوجہد اکنامکس میں زیر بحث آتی ہے. یہ لائنل رابنس کے جو ہے پوائنٹ آف ویو, اس کی ڈیفینیشن. تو اس ڈیفینیشن کے اندر 4 پوائنٹس ہیں which are to be noted. Number 1 is ends, wants are unlimited. پہلے بھی کہا کہ wants unlimited ہے, یعنی ہماری جو خواہشات ہیں بہت زیادہ ہیں. انسان کھانا کھانا چاہتے ہیں, صبح کا ناشتہ, ناشتے کے بعد پھر 12 بجے پھر کھانا کھاتے ہیں, شام کو پھر اگلے دن پھر اگلے دن. پھر اس جو ہے اکنامک وانٹس کی کچھ جو ہے کریکٹرسٹکس بھی ہیں, جیسے کہ یہ بار بار پیدا ہوتی ہیں. ہاں جی, ابھی ہمیں کھانے کی بات کر رہا تھا کہ یہ صبح کا ناشتہ کیا, پھر دوپہر کا, پھر شام کا. اگر آپ کپڑے کی بات کریں, دیکھیں آپ کو شادی آ گئی, وہاں پر کپڑے جوڑا, پھر عید آ گئے, پھر دوسرا, پھر تیسرا. آپ اگر جوتے کی بات کریں, اگر یہ پورا ہوتی ہے, آپ کی بیسک نیسیسٹیز پورا ہوتی ہے, تو پھر آپ کو بائک چاہیے ہوتی ہے, آپ کو موبائل فون چاہیے ہوتی ہے, آپ کو گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں, بڑے بڑے بنگلے. مطلب انسان کی جو خواہشات ہیں وہ انلمیٹڈ ہے. دوسرے جو اہم پوائنٹ ہے اس میں, wants are of unequal importance. wants کی اہمیت میں فرق ہے, یعنی انسان کی جو مختلف خواہشات ہیں wants ہیں, ان کی امپورٹنٹ میں فرق ہے. مثال کے طور پر میرے پاس 100 روپے ہیں, اب مجھے بھوک بھی سخت لگا ہوا ہے. دوسری طرف میرے جو جوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا گھسا ہوا ہے, پھٹا ہوا ہے. اب 100 روپے سے زیادہ جیب میں نہیں ہے. اب ہے تو دونوں میری خواہش, میں کوشش کروں گا کہ اپنی بھوک بھی مٹاؤں اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے جو ہے جوتے کو ریپیئر کروں. اب کس کو پورا کرے؟ ہے تو دونوں وانٹ, لیکن فرق ہے. انسان کہتا ہے جان ہے تو جہاں ہے, پہلے وہ اپنی پیٹ پجاری کرتا ہے, یہ زیادہ اہم ہے. پھر اس کے بعد اگر پیسہ بچ گئے یا نہیں بچے تو وہ آگے اپنی اس وانٹس کو فیوچر میں کہیں پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو کینسل کرتے ہیں, پوسٹ پون کرتے ہیں, جو غیر اہم ہے, اور جو اہم ہے اس کو پہلے پورا کیا جاتا ہے. سیم اسی طرح سے مثال کے طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ کے ایگزام سر پر ہے, ابا نے مثال کے طور پر آپ کے جو پیرنٹس ہیں اس نے آپ کو جو ہے 50 روپے دیے ہیں. اب اس سے آپ نے پینسل خریدنے ہیں, اس سے آپ نے مارکر خریدنے ہیں, اس سے آپ نے پیجز خریدنے ہیں, اس جو ہے روپے سے آپ نے جو ہے اسکیل وغیرہ خریدنے ہیں. ایک تو یہ آپ کی جو ہے وانٹس ہو گئے. دوسرا جو ہے لیٹ سپوز کہیں جو ہے شو ہے, وہاں پر ٹکٹ ہے, مثال کے طور پر مشاوروں میں کوئی مشاعرہ ہے, وہاں پر 50 روپے کی ٹکٹ ہے, تو آپ وہاں پر بھی جانا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کی وانٹس ہے. یہاں پر آپ اپنی جو ہے
ایگزام کی تیاری کے لیے جو میٹیریل ہے وہ بھی چاہیے، وہ بھی آپ کی وانٹس ہیں. اب ان دونوں میں فرق ہے. جو اہم ہوگا ایز اے اسٹوڈنٹ، اب کسی کے لیے مشاعرہ اہم ہوگا، جو ہاں جی شاعر طبقے کے جو لوگ ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے تو پیپر اہم ہوں گے. تو لہٰذا امپورٹنٹ میں فرق ہوتی ہے. جو وانٹس اہم ہے اس کو پہلے کو پورا کیا جاتا ہے، جو غیر اہم ہے اس کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے بعد میں فیوچر میں کہیں کرنے کے. تیسرا جو ہمارے پاس یہاں پر پوائنٹ ہے، مینس یعنی ریسورسز آر اسکیئر، یعنی قلت ہے، اسکیئرسٹی، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو مینس یہاں پر ریسورسز یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کے پاس روپے پیسے کم ہیں. اگلا ہے مینس آر یا ریسورسز ہیو الٹرنیٹیوز. اب ریسورسز کا متبادل استعمال ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جیب میں 100 روپے ہے، اس سے پیٹ پجاری کروں، میں فوڈ کی جو ہے ریکوائرمنٹ اس کو پہلے کروں، یا میں جو ہے جوتا سلاؤں. اب دیکھو یہاں پر وہی جو 100 روپیہ ہے، یہ میری جو ذریعہ ہے، یہ جو میرے پر ویلتھ ہے، وہ میں یہاں پر اپنی پیٹ پجاری کو بھی خرچ کر سکتا ہوں، میں جو ہے جوتا جو ہے ریپیئر کرنے کے لیے بھی خرچ کرتا ہوں، متبادل استعمال. اسی طرح سے میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. آپ کے پاس ایک کھیت ہے، مثال کے طور پر 10 مرلے کا کھیت ہے، اب اس پر آپ آلو اگائیں. الٹرنیٹیو اس کی ہم بات کریں متبادل استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ریسورس ہے. یا اس کے اوپر آپ گندم اگائیں، استعمال کر سکتے ہیں الٹرنیٹیو استعمال. اب اس کے اوپر اگر جو ہے کمرشل ہے، پلاٹ، دکان وہاں پر کھڑی کریں، کسی کو کرایہ پر دے دیں، خود چلائیں، الٹرنیٹیو. اب وہاں پر مکان بنائیں، کرایہ پر دیتے ہیں، الٹرنیٹیو. مطلب آپ اپنے ریسورسز کا الٹرنیٹیو جو ہے کر سکتے ہیں. یہ 4 پوائنٹس اس کی ڈیفینیشن کے. تو اہم جو پوائنٹ ہے آپ کے پاس، جو تیسرا جو ہم نے پوائنٹ کہا تھا مینس آر سکیئرس، تو یہاں پر جو سکیئرسٹی ہے آف مینس از اے ریلیٹیو ٹرم. یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ سکیئرسٹی مینس از ریلیٹیو ٹرم. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سکیئرسٹی ہے، جو ہم قلت کہتے ہیں، یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. ریلیٹیو ٹرم سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی ریسورسز ضرورت سے کم ہو تو سکیئرسٹی ہے. کم ہونا ضروری نہیں ہے، ضرورت سے کم ہونا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر پاکستان کی آبادی ہے 20 کروڑ، ٹھیک ہے. اب اگر پاکستان میں 500 ٹن چاول پیدا ہوتی ہے، 500 ٹن چاول پیدا ہوتی ہے، اور ملک کی ضرورت ہے 1000 ٹن، پیدا ہوتی ہے 500 ٹن، ضرورت ہے 1000 ٹن. کیا مطلب ہوا کہ ہماری ضرورت سے کم ہے. تو ہم یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا رائس ہے، چاول ہے، یہ سکیئرس ہے، یعنی ضرورت سے کم ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں، مثال کے طور پر آلو آپ کی صرف 300 ٹن پیدا ہوتی ہے، 300 ٹن. چاول کتنا ہم نے بات کی تھی؟ 500 ٹن. آلو 300 ٹن. آپ دیکھو چاول کے مقابلے میں آلو کم پیدا ہوئے، لیکن آپ کی ملک کی ضرورت ہے 200 ٹن. آپ دیکھیں ضرورت کم ہے، مطلب آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. تو یہاں پر ہم سکیئرسٹی نہیں کہیں گے، آلو کی سکیئرسٹی نہیں ہے، آلو سکیئر نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے کم ہو، شارٹیج، ہاں جی جو ہے سکیئرس، تو وہ ریلیٹیو ٹرم ہے، ضرورت سے کم یا زیادہ. تو آلو 300 ٹن پیدا کیے، چاول 500 ٹن. آلو چاول کے مقابلے میں کم پیدا کیے، لیکن چاول کی ضرورت زیادہ ہے، آلو کی جو ہے ضرورت کم ہے. تو چاول سکیئرس نہیں ہے یہاں پر، آلو یہاں پر سکیئرس. یہ ٹرم یہاں پر استعمال سکیئرسٹی. جی تو اگلا ہمارے پاس جو ایک ٹاپک ہے وہ مائکرو ورسز میکرو اکنامکس. ہم اکنامکس کی بات کی ہے تو اب ڈیفینیشن اکنامکس سے پھر ہم تھوڑا سا مائکرو اور میکرو اکنامکس کی جائے. تو واٹ از مائکرو اکنامکس؟ مائکرو مینس دی میلینتھ پارٹ آف اینی تھنگ، 10 لاکھواں حصہ، میلینتھ پارٹ آف اینی تھنگ از کالڈ مائکرو، یعنی بہت ہی چھوٹا. تو مائکرو اکنامکس فوکسز آن دا انڈیویجول پارٹ آف دی اکانومی، یعنی مائکرو اکنامکس کے اندر کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کی چھوٹے چھوٹے اکائیوں کا حصوں کا مطالعہ کرتے ہیں. مثال کس طرح کے جو ہاؤس ہولڈ اور فرم ہے وہ اپنی ڈیسیشنز کو جو ہے وہ لیتے ہیں، کس طریقے سے وہ
کسی خاص مارکیٹ کے اندر جو وہ انٹریکٹ ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے پرائز کی اگر ہم بات کریں تو چاول کی قیمت کیا ہے, ہاں جی مارکیٹ کے اندر روٹی کی کیا قیمت ہے, تو انڈیویجول جو کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ مائکرو اکنامکس کے زیر بحث آتی ہے. مائکرو اکنامکس ایک فرم کی ہم بات کرتے ہیں تو مائکرو اکنامکس بھی زیر بحث. اگر ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں وہ ایک سیکٹر کے اندر ایگریکلچر سیکٹر صرف اسپیسیفک کر کے تو یہ مائکرو اکنامکس کا جو ہے ٹاپک ہے. لیکن میکرو اکنامکس یہ ہمارے پاس میکرو اکنامکس لکس ایٹ دا اکانومی ایز اے ہول, یعنی یہ اکانومی کی ایگریگیٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ویریبلس ہیں ان کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اکانومی وائڈ فینومینا انکلوڈنگ انفلیشن, ابھی ہم بات کر رہے تھے چینی کی قیمت, دال کی قیمت اور روٹی کی قیمت, اس کی ڈیمانڈ کا اب دیکھتے ہیں یہ مائکرو اکنامکس میں. لیکن اوور آل جنرل پرائس لیول کا دیکھتے ہیں, تمام چیزوں کی ایوریج قیمت کی بات کرتے ہیں پورے ملک کے اندر, اس کو انفلیشن کہتے ہیں, تو یہ میکرو اکنامکس فینومینا ہے. ان امپلائمنٹ کی بات کی تھی, اگر صرف ایگریکلچر سیکٹر, صرف ایک انڈسٹریل سیکٹر, صرف گلگت بلتستان میں, صرف پنجاب میں, تو یہ ہم مائکرو اکنامکس لیول پر بات کریں. لیکن اب پورے اکانومی کے اندر ان امپلائمنٹ کی سچویشن جو ہے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یہ میکرو اکنامکس فینومینا ہے. سیدھا اکنامک گروتھ ہو گئے, ایکسچینج ریٹ ہو گئے, انٹرسٹ ریٹ ہو گئے. اب ایک شخص کی انکم, ایک شخص کی کنزمپشن, یہ مائکرو اکنامکس کی جو ہے ٹاپک ہے. اگر پورے ملک کے اندر ایگریگیٹ انکم جس کو ہم نیشنل انکم کہتے ہیں, ایگریگیٹ کنزمپشن, ایگریگیٹ سیونگ کی بات کرتے ہیں جو مجموعی, تو یہ ہمارے پاس میکرو اکنامکس فینومینا ہے. اگلا ہمارے پاس ہے پازیٹیو ورسز نارمیٹیو اکنامکس. تو اگر تھوڑا سا اکنامکس سے ہٹ کر تھوڑا سا سوچے تو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور نارمیٹیو اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے. تو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آر اسٹیٹمنٹ دیٹ اٹیمپٹ ٹو ڈسکرائب دا ورلڈ ایز اٹ از, اس کو ڈسکرپٹیو انالیسس بھی کہا جاتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں یہاں پر لفظ سائنس کی استعمال ہو رہی ہے بات اصل میں کہ اکنامکس ایک سائنس ہے. اب یہاں پر اگر آپ کسی بھی آپ کائنات کے اندر کسی بھی شعبے سے متعلق, چاہے بایولوجی ہو, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, اکنامکس ہو, اسٹیٹسٹکس ہو, میتھمیٹکس ہو, کسی بھی شعبے سے متعلق حالات کا, حقائق کا غیر جانبداری سے مشاہدہ کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. یعنی آپ ریسرچ کرنے کے بعد اب اگر آپ ایز اٹ از بیان کرتے ہیں تو یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھائی سورج جو ہے, جو دا سن جو ہے رائسز ان دا ایسٹ, سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتی ہے, تو یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. سگریٹ پیئیں تو اس کی وجہ سے منہ کی کینسر ہو سکتی ہے, پھیپھڑوں کی جو ہے لنگ کی کینسر ہو سکتی ہے, تو یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی اپنی نتائج ہیں, ریزلٹس ہیں, کنکلوژنس ہیں, اس کو ایز اٹ از بیان کرنا, یہ پازیٹیو اکنامکس ہے. نارمیٹیو اکنامکس کے اندر, یہ نارمیٹیو اسٹیٹمنٹ کے اندر اور اسٹیٹمنٹ اباؤٹ ہاؤ دا ورلڈ شوڈ بی, اس کو ہم جو ہے پرسکرپٹیو انالیسس کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, what should be کا لفظ. ابھی میں کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ابھی میں نے کہا تھا کہ عام جو ڈسکس یہ ہے, عام جو تجزیہ یہ ہے کہ سگریٹ پیئیں تو کینسر ہو سکتی ہے. اب ہم ریسرچ کرنے چاہتے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ مختلف ہم ہاسپٹلس کا گلگت بلتستان کے اندر مثال کے طور پر ہاسپٹلس کا ہم جو ہے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کہ کتنے لوگ کینسر سے مرے ہیں مثال کے طور پر. اب لیٹ سپوز ہم نے 100 بندوں کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا جو ہے کینسر سے مرے ہیں, تو ہم ان میں سے کتنے لوگ سگریٹ پیتے تھے ہم جو ہے اس پر ریسرچ کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر جو کینسر سے جو مرنے والے 80 جو لوگ ہیں 100 میں سے, وہ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سگریٹ کی وجہ سے کینسر ہوتی ہے. اگر ہم اتنے سے بات کریں بھائی سگریٹ کازز کینسر, تو یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. اب اگر ہم آگے تھوڑا سا اپنا ریکمنڈیشن, اپنی طرف سے ایڈوائس, سجیشن وغیرہ پیش کریں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سگریٹ کے اوپر ٹیکس کو بڑھائیں, تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ نارمیٹیو اسٹیٹمنٹ. سمجھ آ رہے؟ تو لہذا ہمارے پاس
ادھر ایک ایگزامپل ہے دا اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ پرووائڈ ہیلتھ کیئر انکریز پبلک ایکسپینڈیچر. اب دیکھو یہاں پر اکنامکس کے حوالے سے کہ ہمارے پاس پازیٹیو اکنامکس ہے کہ گورنمنٹ اگر لوگوں کو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز دیتے ہیں تو گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر بڑھ جاتی ہے. یعنی ہیلتھ فیسلٹیز اگر گورنمنٹ اپنی عوام کو پرووائڈ کرتی ہے تو گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر میں اضافہ ہوگا. دس از پازیٹیو اکنامکس. اکنامکس کے اندر یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ. لیکن اگر ہم اسٹیٹمنٹ کو اس طرح سے بھی جو ہے ہم اگر دوسرا جو ہے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ کو ہم لینا چاہیں تو ہائر فیڈرل بجٹ ڈیفیسٹ ول کاز انٹرسٹ ریٹ ٹو انکریز. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ اپنی ریونیو سے زیادہ خرچ کرے, بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں بجٹ گورنمنٹ کی ٹیکس اور گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر سے متعلق جو تخمینہ ہے ایک سال کے دوران اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں. تو اگر ہائر فیڈرل بجٹ ڈیفیسٹ, ہائر فیڈرل بجٹ ڈیفیسٹ کا مطلب ہے اگر گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر زیادہ ہو, گورنمنٹ خرچ زیادہ کرے لیکن گورنمنٹ کو ٹیکس وغیرہ کم اکٹھا ہو تو گورنمنٹ کیا کرے گا, قرضہ لینا پڑے گا, انٹرنل اور ایکسٹرنل لون, جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوگا. اگر اتنے سے اسٹیٹمنٹ اگر آپ دینا چاہیں تو یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن اگر آپ نارمیٹو اسٹیٹمنٹ پر غور کریں, the statement government should provide basic health care to all citizen. اب یہاں پر دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تمام کے تمام سٹیزن کو, شہریوں کو بیسک ہیلتھ جو فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کریں. گورنمنٹ کو چاہیے, شوڈ بی ایڈوائز کی, سجیشن کی بات کی, تو یہ ہمارے پاس نارمیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. ایک اور اکنامک اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس نارمیٹو کہ اسٹیٹ گورنمنٹ شوڈ بی الاؤڈ ٹو کلیکٹ from tobacco companies the cost of treating smoking related illness among the poor. یہاں پر اگر ہم یہ کہیں بھائی سگریٹ کی وجہ سے کینسر ہوتی ہے تو یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہو گئی. اب یہاں پر تھوڑا سا گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو غریب لوگ جو کینسر کی وجہ سے جو ٹریٹمنٹ اس کی ہو رہی ہے, یعنی وہ کینسر کا شکار ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, تو ان کی جو اخراجات ہیں وہ ٹوبیکو کمپنی سے کولیکٹ کرنی چاہیے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نارمیٹو اکنامکس ہے. تو ہوپ آپ کو جو ہے آج کا لیکچر تھوڑا سا مزہ آیا ہوگا, سمجھ میں بھی آئے ہوں گے. تو یہاں پر ہم انشاءاللہ روکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ایم بی ہو تو پھر اپلوڈ اور آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو ہم انشاءاللہ 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک کی ہم کوشش کریں گے کہ جو لیکچر ہے اس کو جو ہے اپلوڈ کریں تاکہ آپ کو ڈاؤن لوڈ وغیرہ کرنے میں بھی آسانی ہو. تو یہاں سے انشاءاللہ بیسک پرابلم آف مائکرو اکنامکس انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے لیکچر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. لیکن ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سوال آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ جو ہے واٹس ایپ پر گروپ جو ہے کر کے میرے نمبر کو ایڈ کر کے, آپ کی شیئر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے ایڈ کر کے کوشچنس وغیرہ جو ہے وہاں پر آپ کر سکتے. تو تب تک کے لیے جو ہے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.